माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन, नबीना हबीबना व शफीइल मुज़नबीन व रहमतुल लिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा स्वल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अख़रिजनी मिन ज़ुलुमातिल वहम व अक़रिमनी बिन्नूरिल फ़हम। अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना अब्वाब रहमतिक वंसुर अलैना ख़ज़ाइनक उलूमक बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा स्वल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहम। अल्लाहुम्मा कुल्ली वलियकल हुज्जत इब्निल हसन स्वलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहिस सअती व फी कुल्ली सआ वलिया व हाफ़िज़ा व क़ाइदा व नासिरा व दलीला व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा स्वल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहम व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़। अल्लाहुम्मा स्वल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम फ़रजना बिहिम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। कनीज़ान फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम तर तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए, हम्द व सताइश और शुक्र उसी माबूद बरहक के लिए जिसने हमें अहले बैत अलैहिस्सलाम का जिक्र करने की तौफीक इनायत फरमाई है। आइए सैयदुश्शुहदा अपनी दुआए अरफ़ा में अल्लाह सुब्हानहू तआला की मारिफत करवाते हुए इरशाद फरमा रहे हैं कि तमाम हम्द मखसूस है उस रब्बे ज़ुल जलाल के लिए जिसने मुझे तौफीक दी उन उमूर के जानिब जो मुझको तुझसे करीब कर दे। यहाँ पर मौला हमें समझा रहे हैं कि हम्द है उस परवरदिगार आलम के लिए कि जिसने मुझे उन कामों की तौफीक दी कि जिन कामों की वजह से मैं तुझसे यानी खुदा से करीब हो गया। तो अगर इन जुमलों पर हम गौर व फिक्र करें अजीज़ान गिरामी, कभी भी अगर मुझे या आपको या किसी को भी अगर ये ख्याल आ जाए, हमारे जहन में हमारे दिल में एक ख्याल गुजर जाए कि अरे हम तो कितने दिनों से माशाल्लाह नमाज शब के पाबंद है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नमाजें कभी कज़ा नहीं होती। अरे हम तो माह रजब, माह शाबान और माह रमज़ान तीनों महीने के माशाल्लाह रोज़े रखते हैं। और कभी ये ख्याल आ जाए कि मैं तो इतनी सखावत करती हूँ, मैं इतना कुरान पढ़ती हूँ, मैं ये नेकी करती हूँ, मैं फला नेकी करती हूँ, यानी किसी भी नेकी के मुतालिक अगर हमारे दिल में ये ख्याल आ जाए कि अरे हम तो ये नेकी कितने बेहतरीन अंदाज में करते हैं। हम कभी कहते हैं ना कि
میں تو ہمیشہ مجلس منعقد کرتی ہوں، میں تو ہمیشہ نیاز و نظر کرتی رہتی ہوں۔ تو بس فوراً جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اپنی نیکیوں کے بارے میں، تبھی مولا حسین علیہ السلام کے اس جملے کو اپنے دل میں دہرا لیجئے، یعنی اپنے دل میں مولا حسین کے ان جملوں کو اس طرح دہرا لیجئے کہ اے پروردگار، اگر تو ہمیں توفیق نہ دیتا تو ہم سے کبھی بھی یہ نیکیاں صادر ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ یعنی اگر ہم نے نیکیاں کی ہے تو تیری توفیق سے کی ہے، اور اگر تو توفیق نہ دیتا تو ہم یہ نیکی کبھی بھی نہیں کر پاتے۔ ہم سے جو بھی خیر یا جو بھی نیک عمل آج ہو رہا ہے نا عزیزان گرامی، وہ پروردگار عالم کا احسان ہے، پروردگار عالم کی یہ مدد ہے کہ اس نے ہمیں توفیق بھی دی ہے، اور یہ جسم جس سے ہم نیکیاں کر رہے ہیں، یہ اعضاء اور جوارے یقیناً اسی نے عطا کیے ہیں۔ اگر اس کی دی ہوئی توفیق نہ ہوتی، اگر اس کے دیے ہوئے یہ اعضاء، یہ جسم، یہ صحیح و سالم ہمارا ہونا، یہ صحت یاب ہمارا جسم، آج ہم کتنی بہترین صحت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اگر یہ سب نہ ہوتا تو ہم کس طرح سے نیک کاموں کو انجام دے سکتے؟ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، دعا کرتے پروردگار ہر ایک مریض جہاں جہاں مریض ہے پروردگار ان سب کو بے حق اہل بیت علیہ السلام صحت عاجلہ کاملہ عنایت عطا فرما۔ لیکن عزیزان گرامی، جسم میں ایک چھوٹی سی بیماری آ جاتی ہے، کبھی کبھی عزیزان گرامی قوت نہیں رہتی، ہماری طاقت نہیں رہتی کہ ہم نیکیوں کو انجام دے سکے۔ ابھی ہم جو روز مستحب نماز نافلہ پڑھتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے عزیزان گرامی کہ کبھی بیماری کی وجہ سے ہم اس طرح سے کبھی عزیزان گرامی ان نیکی سے کبھی محروم بھی رہ جاتے ہیں، لہٰذا کبھی بھی ہمارے دل میں تکبر نہ آنے پائے، عجب کبھی بھی ہمارے دل میں نہ آئے عزیزان گرامی۔ اور اسی لیے مولا کے ان جملوں کو دل سے دہرانا چاہیے، دل سے تسلیم کرنے چاہیے، دل میں خیال کرنا چاہیے، خدا سے دل ہی دل میں باتیں کرنی چاہیے کہ پروردگار تو اگر توفیق نہ دیتا تو ہم یہ نیکی کبھی نہ کر پاتے۔ ہمیشہ پروردگار عالم کا شکر ادا کریں، کوئی بھی آپ نیکی کرے، اگر آپ نے آج توفیق ملی ہے، آپ نے پورا قرآن کا سپارہ 1 پڑھا، 2 پڑھا، پورا قرآن پڑھا، فوراً جہاں بھی نیکی ہوتی ہے، نماز پڑھتے ہیں آپ، اول وقت آپ نے نماز پڑھی، فوراً آپ پروردگار عالم کا شکر ادا کریں کہ معبود تیرا شکر ہے، تو نے توفیق دی تو میں نے اول وقت نماز پڑھی، پروردگار تو نے توفیق دی، میں نے تیری دی ہوئی توفیق سے اتنا قرآن پڑھا ہے۔ یعنی جو بھی ہم سے نیکیاں، جتنی بھی ہم سے نیکیاں صادر ہوتی ہے، ہر نیکی کے بعد پروردگار عالم کا شکر کرتے رہے اور دل میں یہ خیال کرتے رہے کہ یہ نیکیوں کی توفیق صرف اور صرف پروردگار عالم دے رہا ہے۔ اور پھر امام فرماتے ہیں کہ یہی وہ نیکیاں ہیں کہ جو ہمیں خدا سے قریب کر دیتی ہے۔ تو بس عزیزان گرامی، صرف ایک ہی جملے پر آج ہم نے غور و فکر کیا، تو کتنی گہرائی ہے اس جملے میں عزیزان گرامی، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھے جو ہم جانتے ہی ہیں، مگر تذکر کرے اس بات کا کہ نیکیاں تو ہم بہت کرتے ہیں، لیکن عزیزان گرامی نیکیاں تو وہی قبول ہوتی ہے، وہی نیکیاں قابل قبول ہوتی ہے کہ جس کے اندر خلوص پایا جائے۔ اگر ہماری نیکیوں میں خلوص نہیں ہوگا عزیزان گرامی تو ہماری نیکیاں قابل قبول نہ ہوں گی، اور اگر جب نیکیاں ہی قابل قبول نہ ہوگی تو ہم خدا سے قریب کیسے ہو پائیں گے؟ قیامت کے دن ہمارے ہر اعمال میں یہ چیک کیا جائے گا کہ ان اعمالوں میں کتنا خلوص پایا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، شب قدر کی راتیں بہت قریب ہے، لہٰذا جب ہم بہت ساری دعائیں مانگیں گے تو وہاں اس دعا کو بھی فراموش نہ کریں کہ پروردگار ہم سب کی توفیقات میں اضافہ کر دینا اور ہمارے دلوں میں خلوص عنایت عطا فرمانا۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ محترم سامعین، ہم ہر روز قرآن مجید سے متعلق ایک حدیث کو سماعت فرماتے ہیں، لہٰذا آئیے آج ہم پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو سماعت فرماتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کرنے والے سے آخرت کی بلا اٹھا لی جاتی ہے۔ انسان جب اس بہترین مہینے میں بہترین کتاب کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، تو آخرت کی بلا اس سے اٹھا لی جاتی ہے۔ خدا سے ہی دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اس مہینے میں جو ہم نے تلاوت کی اسے قبول کرے اور آخرت کی بلاؤں کو ہم سے اٹھا لے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ آئیے ہم سورہ قدر کی فضیلتوں کی طرف آگے بڑھیں۔ سامعین کو یاد ہوگا کہ کل ہم نے 30 فضیلتوں کو سماعت فرمایا تھا، اور 30ویں فضیلت میں ہم نے آخر میں یہ سنا تھا کہ رات کو سوتے وقت 11 مرتبہ سورہ قدر پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور حدیث میں ارشاد کرنا چاہوں گی۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ مشکات الانوار، جس میں سونے کے آداب ہے، رات کو سوتے وقت کے جو آداب لکھے ہیں، اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث فرماتے ہیں کہ امام نے فرمایا ہے کہ رات کو سوتے وقت 11 مرتبہ سورہ قدر انا انزلنا پڑھنے سے انسان ہر بلا ہر آفت سے بچتا ہے اور اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ بہترین حدیث ہے عزیزو۔ رات کو انسان اگر سوتے وقت یقیناً اس سورے کی تلاوت کرے تو ہر آفت و بلا سے بھی بچ جائے گا اور خدا کی حفظ و امان میں رہے گا۔ سورہ قدر کا 31واں فائدہ، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام دونوں نے ہی یہ حدیث کو فرمایا ہے۔ بہت امپورٹنٹ اور بہت ہی قابل توجہ یہ حدیث ہے۔ سامعین بہت غور سے اس حدیث کو سماعت فرمائیں کہ خدا وند کریم نے سورہ قدر کو ہونٹ اور زبان دی ہے، بلکہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی، جو روح پھونکی گئی، ویسے ہی اس سورہ قدر میں روح کو پھونکا گیا ہے، روح پھونکی گئی ہے، اور وہ سورہ جو ہے وہ بیت المعمور پر ہے۔ یہ بیت المعمور پر یہ سورہ ہے، اور ہمیشہ اس سورے کا طواف 1000 فرشتے کرتے ہیں اور ملائکہ ان کی تعظیم کرتے ہیں، اور سورہ قدر خدا کی رحمتوں کے خزانوں میں سے ایک انمول خزانہ ہے۔ 32واں فائدہ اس سورے کا یہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ جو بھی شخص اس سورہ قدر کو روزانہ نماز ظہر کے پہلے 21 مرتبہ پڑھے تو وہ دنیا سے نہ اٹھے گا جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھے گا۔ 33واں فائدہ، حدیث معصوم میں ملتا ہے کہ جو شخص انا انزلنا پڑھ کر ہی سوتا ہے، لازم ہے کہ وہ شخص کبھی نہ کبھی خواب میں جنت دیکھے گا۔ 34واں فائدہ، امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص 76 مرتبہ یعنی 76 ٹائمز 76 مرتبہ اس طریقے سے سورہ قدر کو پڑھے تو رحمان اپنی رحمت سے 1000 فرشتے ان کے لیے پیدا کرے، اور وہ فرشتے ثواب 36 سال تک لکھتے ہیں، 36 ایئرز تک وہ یہ ثواب لکھتے ہیں، اور استغفار بھی کرتے ہیں۔ ان کا ثواب اللہ پاک دگنا کر دیتا ہے، پھر اپنی رحمت سے اللہ اس ثواب کو 1000 طریقے سے بڑھاتا رہے گا۔ خدا کی رحمتوں سے عجیب رحمت سورہ انا انزلنا، عزیزان گرامی، واقعاً ہم جتنا شکر کریں اتنا کم ہے کہ ہمیں نصیب ہوا ہے۔ ہم سب کو سورہ قدر یقیناً پڑھنا کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اکثر پڑھتے رہنا چاہیے۔ آئیے ہم یہ جانیں کہ یہ 76 مرتبہ کس طرح سے پڑھنا ہے۔
تو کتاب میں یہ روایت ملتی ہے کہ پانچویں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ صبح کی نماز کے پہلے سورہ قدر کو 7 مرتبہ پڑھے تو اس پر ملائکہ 6 دن تک درود پڑھتے ہیں، اور صبح کی نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھے تو پورا دن وہ اللہ کی امان میں رہے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بہترین بات ہے۔ اگر صبح نماز کے بعد آپ نے 10 مرتبہ سورہ قدر پڑھ لیا تو دن میں وہ پروردگار عالم کی امان میں رہے گا، ہمیں خدا کا امان نصیب ہو جائے گا۔ پھر ظہر کی نماز سے پہلے 10 مرتبہ اگر کوئی پڑھے تو خداوند کریم اس پر رحمت کی نظر کرے گا اور ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دے گا، یعنی اس کی دعا قبول ہوگی۔ اور بعد نماز ظہر 21 مرتبہ کوئی پڑھے تو پروردگار ان کے لیے ایک وسیع مکان خلق کرے گا جو ملائکہ سے بھرا ہوا ہو، اور وہ تمام فرشتے استغفار کرتے رہیں اور مالک اپنی رحمت سے اس ثواب کو 2000 سال تک ہمیشہ 1000 مرتبہ دگنا کرتا رہے۔ کوئی اس بات پر تعجب نہ کرے، کوئی شک نہ کرے، کیونکہ خدا قادر مطلق ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ وہ ایک ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں کو جیسے چاہے دے سکتا ہے۔ پھر آپ حضرت نے فرمایا کہ عصر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ قدر پڑھے تو اس دن پوری خلقت میں جس نے بھی نیک عمل کیا ہو اس کے برابر ثواب ملے گا۔ عصر کے بعد صرف 10 مرتبہ پڑھنے سے عزیزان گرامی غور و فکر کرے کہ پوری خلقت میں جس نے جتنے بھی نیک اعمال کیے ان سب کے برابر ہمیں ثواب ملے گا۔ نماز عشاء کے بعد عزیزان گرامی سورہ قدر کو 7 مرتبہ پڑھے۔ عشاء کے بعد 7 مرتبہ جو پڑھے گا پوری رات خدا کی حفاظت میں رہے گا، اور سوتے وقت سورہ قدر 11 مرتبہ پڑھے تو خداوند کریم ایک ایسا ملک پیدا کرے گا کہ وہ اپنی زبان کے ساتھ ہر رونگٹے سے اس شخص کے لیے قیامت تک استغفار کرتا رہے گا۔ یہ ہے 76 مرتبہ روز پڑھنے کا وظیفہ۔ سورہ قدر پڑھنے کا 35واں فائدہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ قدر روز پڑھتے رہنے سے یہ سورہ پڑھنے والوں کے لیے قیامت میں آگے نور بن کر چلے گا، اور قبر کی کوٹھڑی میں، محشر کے میدان میں اور صراط پہ ہمیں ایسے نور کی قندیلوں کی بہت ضرورت ہوگی۔ ہاں زان گرامی، آج تھوڑی دیر کے لیے اگر رات کے وقت کرنٹ چلی جائے، لائٹ چلی جائے، الیکٹریسٹی نہ ہو تو ہم کتنی گھبراہٹ محسوس کرتے ہیں، کتنی ہمیں گھبراہٹ ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ تو ہم سوچیں کہ وہ آخرت کی منزلیں، وہ قبر، وہ قیامت، وہ حشر نشر، وہ محشر کا میدان، وہ پل صراط، اگر یہاں بالکل اندھیرا ہو تو کس طرح سے عزیزو ہم ان منزلوں کو پار کریں گے۔ لہٰذا سورہ قدر جو پڑھتا رہے گا وہ ان بہترین منزلوں پر نور پائے گا۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے ہر چیز کے لیے ایک مدد ہوتی ہے، اور کمزوروں کی مدد سورہ قدر ہے۔ جب مولا کائنات نے سورہ قدر کی کو مدد کہا ہے تو ہمیں اس سورہ سے مدد ضرور حاصل کرنی چاہیے۔ خدا ہمیں اس سورہ کو بہت زیادہ پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ عزیزان گرامی، آئیے ہم سورہ قدر کی تفسیر کو سماعت فرماتے ہیں۔ تفسیر نمونہ آیت اللہ ناصر مکارم الشرازی نے اس تفسیر کے جو رائٹر ہے انہوں نے ایک سوال لکھا ہے اس تفسیر میں کہ شب قدر مخفی کیوں رکھی گئی، یعنی شب قدر کو کیوں چھپایا گیا ہے۔ ایک دلچسپ اور ایک انٹرسٹنگ سوال ہے جس کا انہوں نے جواب بھی دیا ہے کہ کبھی کبھی ہم بھی یہ سوچتے ہیں کہ آخر شب قدر کیوں چھپا کر رکھی ہے۔ اگر ہمیں کہہ دیا ہوتا کہ فلاحی رات ہے تو ہم اسی رات کو عبادت اور اعمال انجام دے دیں، لیکن دراصل وجہ کیا ہے، کیوں چھپا کر رکھی ہے؟ اس کے جواب میں آیت اللہ
بیان کرتے ہیں کہ بہت سے علماء کا نظریہ یہ ہے کہ سال بھر کی راتوں یا ماہ مبارک رمضان کی راتوں میں شب قدر کا مخفی ہونا اس بنا پر ہے کہ لوگ ان سب راتوں کو اہمیت دیں۔ اگر ہمیں بتا دیا ہوتا کہ فلاحی رات ہے تو ہم ساری راتوں کو اہمیت نہ دے پاتے، مگر چونکہ ہمیں بتایا نہیں ہے اس لیے ہم ساری ماہ رمضان المبارک کی راتوں کو اور ساری راتوں کو اہمیت دیں گے۔ پھر آیت اللہ نے مثالیں پیش کی ہیں کہ بہت ساری چیزوں کو پروردگار عالم نے پوشیدہ اور چھپا ہوا رکھا ہے، جیسے کہ خدا نے اپنی رضا و خوشنودی کو مختلف قسم کی عبادتوں میں چھپا کر رکھا ہے تاکہ لوگ سب عبادتوں اور اطاعتوں کی طرف رخ کریں۔ یعنی پروردگار عالم نے یقیناً اپنی خوشنودی اور اپنی رضا کو عبادت اور اطاعتوں میں اس طرح سے چھپا کر رکھا ہے کہ بتایا نہیں ہے کہ کس عبادت یا کس اطاعت سے اس کی خوشنودی یا اس کی رضا حاصل ہو جائے گی، تاکہ بندے ہر عبادت اور ہر اطاعت کو انجام دے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ اور اپنے غضب، اپنے غصے کو معصیہ یعنی گناہوں میں پوشیدہ رکھا ہے تاکہ لوگ سارے گناہوں سے پرہیز کریں۔ یعنی جب بندے کا اگر دل چاہے یا وہ راغب ہو کسی گناہ کی طرف تو بس ایک خیال آ جائے کہ کہیں اس گناہ سے پروردگار عالم کا غضب نازل نہ ہو جائے اور وہ ہر گناہ سے پرہیز کرے۔ پھر پروردگار عالم نے اپنے دوستوں کو جو ان کے خاص دوست ہے تو ان دوستوں کو لوگوں کے اندر اس طرح سے چھپا کر رکھا ہے، مخفی رکھا ہے تاکہ لوگ سب کا احترام کریں۔ آج ہمیں ہر ایک مومنین کا احترام کرنا ہے کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ کون پروردگار عالم کے کتنے قریب ہے، کون خدا کا دوست ہے۔ ہو سکتا ہے خدا نہ کرے اگر ہم کسی کو خدا نہ کرے حقیر سمجھ رہے ہیں، غریب سمجھ رہے ہیں، اس کا احترام نہیں کر رہے، ہو سکتا ہے وہی خدا کا قریب ترین دوست ہو، ہم نہیں جانتے۔ لہٰذا پروردگار عالم نے اپنے دوستوں کو مخفی رکھا ہے، لہٰذا ہمیں ہر مومن کا احترام کرنا ہے۔ پھر پروردگار عالم نے دعاؤں کی قبولیت کو مختلف دعاؤں میں چھپا کر رکھا، مخفی رکھا تاکہ ہر دعاؤں کی طرف انسان رخ کرے۔ پروردگار عالم نے اسم اعظم کو اپنے اسماء یعنی اپنے ناموں میں مخفی رکھا ہے، چھپا کر رکھا ہے تاکہ انسان تمام اسماء، تمام ناموں کو بزرگ و عظیم سمجھے اور انسان یقیناً اللہ کے تمام اسماء، تمام ناموں کو یاد کرے۔ پروردگار عالم نے اور موت کے وقت کو بھی مخفی رکھا ہے، چھپا کر رکھا ہے تاکہ ہر حالت میں آمادہ و تیار رہیں۔ عزیزان گرامی غور و فکر کریں کہ پروردگار عالم نے موت کے وقت کو اگر بتا دیا ہوتا تو پھر انسان پوری زندگی اس طرح سے بیدار نہیں رہتا، وہ آمادہ و تیار ہمیشہ نہیں رہتا، اس لیے موت کے وقت کو بھی مخفی رکھا تاکہ انسان ہر حالت میں ہمیشہ آمادہ اور تیار رہے۔ ایسی ہی روایت انوار البیان فی تفسیر القرآن میں بھی ملتی ہے کہ شب قدر کو پروردگار عالم نے پورے سال میں چھپا کر رکھا ہے اور اس کی وجہ بھی یہی بتائی ہے کہ تاکہ انسان پورے سال اللہ کی عبادت دلچسپی سے کرے۔ پھر یہاں پر مثال پیش کی ہے کہ جیسے نماز وسطیٰ بیچ کی نماز کو ہر روز کی 5 وقت کی نمازوں میں پروردگار عالم نے چھپا کر رکھا ہے، اس لیے تاکہ اس کی امید میں لوگ 5 وقت کی نماز پڑھیں، یعنی چونکہ نماز وسطیٰ چھپی ہے تو ہر نماز کو اس لیے ادا کریں کہ پتہ نہیں کون سی نماز وسطیٰ ہے۔ اور پروردگار عالم نے دعا قبول ہونے کی ایک گھڑی کو جمعہ کی گھڑیوں میں اس طرح سے چھپا کر رکھا ہے
کہ پروردگار عالم سے جمعے کے دن ہم زیادہ سے زیادہ راز و نیاز کریں، کیونکہ پروردگار عالم نے جمعے کی گھڑیوں میں ایک گھڑی ایسی رکھی ہے کہ جس وقت دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ عزیزان گرامی، جیسے کہ ہم ہر روز مختلف حقوق کو سماعت فرماتے ہیں، مختلف حقوق ہے اسلام میں۔ آج ہم جس حق کو سنیں گے وہ ہے نصیحت طلب کرنے والے کا حق، یعنی اسلام میں نصیحت طلب کرنے والے کا حق کیا ہے، آج ہم جانیں گے۔ قرآن مجید کی سورہ اعراف آیت نمبر 62 میں پروردگار عالم کا ارشاد ہو رہا ہے۔ دراصل اس آیت میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ فرمایا ہے، میں تو تمہیں خدا کی رسالت اور اس کا پیغام پہنچا رہا ہوں اور تمہارا خیر خواہ ہوں، اور خدا کی طرف سے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ دراصل قرآن مجید میں انبیاء کو معاشرے کا ناصح یعنی نصیحت کرنے والا اور اس کا خیر خواہ قرار دیا ہے، یعنی جو انبیاء ہوتے ہیں وہ نصیحت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ خیر خواہ ہوتے ہیں۔ اور اسی کی طرف سورہ اعراف کی آیت نمبر 62 میں اشارہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہیں رسالت کا اور خداوند عالم کا پیغام پہنچا رہا ہوں اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور خدا کی طرف سے میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ امام زین العابدین علیہ السلام آئین حقوق میں نصیحت طلب کرنے والوں کا حق یوں بیان کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ جو تم سے نصیحت چاہتا ہے اس کا حق یہ ہے کہ اسے اتنی نصیحت کرو جتنی وہ برداشت کر سکتا ہے، اور اس انداز میں نصیحت کرو کہ اس کے کانوں کو بھلی لگے، اس کو اس کی عقل کے مطابق بات کرو، کیونکہ ہر عقل کے لیے ایک مخصوص انداز سخن ہوتا ہے، اور تمہارا انداز و چلن نرم ہونا چاہیے۔ چوتھے امام علیہ السلام کی ان باتوں کا خلاصہ عالم دین کتاب میں یوں نقل فرماتے ہیں کہ پہلی چیز جو امام علیہ السلام نے بتائی ہے کہ نصیحت طلب کرنے والے کا حق یہ ہے کہ جب ہم اسے نصیحت کریں تو اس کے ظرف کے مطابق، اس کے لیول کے مطابق بات کریں۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹے سے بچے کو اگر ہم نصیحت کر رہے ہیں یا ایک جوان بچے کو نصیحت کر رہے ہیں تو ایک چھوٹے بچے کو نصیحت اس کے ظرف کے مطابق کرنی چاہیے، ایک جوان بچے کو نصیحت کریں تو اس کے ظرف، اس کی کیپیسٹی کے مطابق بات کرنی چاہیے، یعنی جس کا جو ظرف ہے، جس کی جو کیپیسٹی، جس کا جو لیول ہے، اس حساب سے ہمیں اس سے بات کرنی چاہیے۔ دوسرا، امام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایسی گفتگو ہو جسے وہ قبول کرے، یعنی ہماری بات ایسی ہونی چاہیے کہ سامنے والا جو سن رہا ہے نصیحت کو وہ اسے قابل قبول کرے۔ تیسری چیز امام فرما رہے ہیں کہ نصیحت کا معیار کیا ہونا چاہیے، یعنی جو معیار ہوتا ہے وہ نصیحت کا وہ کس طرح کا ہونا چاہیے۔ امام نے فرمایا نرمی کا لہجہ، مہربانی کا لہجہ اختیار کرے۔ دین اسلام میں جس موضوعات کو اہمیت دی گئی ہے ان میں سے ایک دوسرے کو نصیحت کرنا بھی ہے۔ قرآن مجید نے انبیاء کو معاشرے کا ناصح یعنی نصیحت کرنے والا بتایا ہے۔ اسی سلسلے میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 79 کا ترجمہ، جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ حضرت صالح نے منہ موڑ لیا
اور فرمایا میری قوم والو، میں تو تم تک اپنی پروردگار عالم کا پیغام پہنچا رہا ہوں اور خیر خواہی کی شرط کو پورا کر رہا ہوں، لیکن تم ہو کہ خیر خواہ اور نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اسی سلسلے میں سورہ آراف کی ایک اور آیت ملتی ہے، 93 نمبر کی آیت، جس میں حضرت شعیب پیغمبر کا بیان ہے کہ حضرت شعیب پیغمبر نے کہا کہ پھر انہوں نے ان سے رخ پھیرا اور فرمایا میری قوم والو، میں تم تک اپنے پروردگار کا پیغام پہنچا رہا ہوں، تمہیں نصیحت کر دی ہے، خیر خواہی کی ہے، لیکن تم لوگ نصیحت کرنے والوں یا خیر خواہی کو دوست نہیں رکھتے ہو۔ خدا کے تمام انبیاء کا مقصد لوگوں کو نصیحت کرنا اور ان کی خیر خواہی تھی، اور انسان فطری طور پر خیر خواہی و نصیحت کو قبول کرتا ہے، لیکن جو انبیاء کی نصیحت پر کان نہیں دھرتے تھے وہ عذاب میں مبتلا ہوتے تھے۔ تعجب بات یہ ہے کہ شیطان نے بھی نصیحت ہی کے اسلحے اور حربے کو استعمال کیا اور آدم علیہ السلام کو بہکا دیا۔ اس سلسلے میں سورہ آراف آیت نمبر 21 میں ہے کہ اور اس نے یعنی شیطان نے دونوں سے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان نے بھی خیر خواہی کے لباس کو پہنا، یعنی خیر خواہی کے لباس میں وہ آتا ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام اور جناب حوا کے لیے اس نے کیا۔ عزیزان گرامی، انبیاء تو نصیحت کرتے ہی تھے، لیکن کیا مومنوں کو ایک دوسرے کو نصیحت کرنی چاہیے؟ آئیے اس سلسلے میں ہم چھٹے امام علیہ السلام کی حدیث کو سماعت فرماتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ مومن پر واجب ہے کہ دوسرے مومن کو نصیحت کرے۔ علامہ مجلسی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ نصیحت سے مراد دینی و دنیاوی فوائد کی طرف رہنمائی کرنا اور غافل و جاہل لوگوں کو تنبیہ و تعلیم دینا ہے کہ نقصان دور کیا جا سکے، اور اگر وہ قبول نہ کرے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے طور پر نصیحت کرے۔ تو عزیزان گرامی، مومن کو چاہیے کہ وہ دوسرے مومن کو ضرور نصیحت کرے۔ عزیزان گرامی، کبھی کبھی ہم مومن کو نصیحت کرنا نہیں چاہتے، کبھی کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری نصیحت کا اس پر اثر ہوگا یا نہیں ہوگا، کیا وہ ہماری بات کو قبول کرے گا یا وہ قبول نہیں کرے گا۔ یہ بہت ساری باتیں ہم سوچتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا موقع گوا بھی دیتے ہیں کہ جہاں ہمیں نصیحت کرنی چاہیے وہ ہم اس موقع کو گوا دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم واقعاً بہترین انداز سے اس کو نصیحت کریں تو اس پر اس کا اثر ہوتا بھی ہے، جیسے کہ اس واقعے میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے۔ آئیے اس واقعے کو سماعت فرمائیں کہ کس طرح سے نصیحت کا اثر ہوتا ہے۔ ملا عبد الکریم کہتے ہیں کہ میں اردبیل گاؤں میں رہتا تھا اور وہیں کے مدرسے میں پڑھتا تھا، طالب علم تھے وہ۔ اس گاؤں کا ایک تاجر تھا کہ جو بہت کنجوس بخیل تھا، اور وہ اپنی کنجوسی اور بخیلی کے لیے بہت زیادہ مشہور اور فیمس تھا۔ نیک کاموں میں وہ خرچ نہیں کرتا تھا، فقیر کو روٹی کا ٹکڑا بھی نہ دیتا تھا، خود کھاتا بھی نہیں تھا، اور اتنا زیادہ بخیل تھا کہ اگر کسی نے اسے پیسے قرض کے طور پر لیے ہوتے اور اگر کسی نے اس سے قرضہ لیا ہوتا تو وہ اپنے گھر بھی نہ کھاتا، اس قرضدار کے گھر جا کر کھا لیتا کبھی کبھی۔ تو سارے طالب علم ایک دن بیٹھے تھے اور باتیں کر رہے تھے، اور انہی باتوں کے درمیان اس کنجوس کی بات نکلی۔ سب نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کنجوس، اس بخیل کے پاس سے کوئی چیز کوئی لا سکے۔ تو اب یہ جو عالم دین ہے، جو اس وقت طالب علم تھے، انہوں نے کہا کہ میں تمام طالب علم کے لیے اس کے پاس سے پیسے لاؤں گا۔ اب اس نے ایک عہد کر لیا، اس نے ایک نظر کر لی کہ میں اس کنجوس کے پاس جاؤں گا، اسے نصیحت کروں گا اور طالب علم کے لیے رقم لاؤں گا۔
تمام طالب علم نے کہا کہ اگر تم رقم لاؤ گے تو ہم تمہیں رقم دیں گے۔ اب وہ کنجوس پیسے والا جو تھا، اس کے پاس جو پہنچے تو پہلے تو انہوں نے سلام پیش کی، اور یہ کنجوس جو پیسے والا تھا، ویسے تو وہ اپنے دکان پر پیسے رکھتا ہی تھا، کیونکہ کبھی کبھی مال لینا پڑ جائے اور اس کے لیے گھر سے پیسے لانا پڑے، اس لیے وہ 10,000 تومان تو اپنی دکان میں تیار ہی رکھتا تھا۔ لہٰذا اس نے سلام کی اور پھر کہا کہ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، میں آپ کو کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ پھر وہ طالب علم کہتے ہیں کہ میں نے اس کنجوس سے کہا کہ آپ اطمینان سے بیٹھ کر ذرا آرام سے سنیے۔ اب وہ کنجوس و بخیل بیٹھ گیا۔ طالب علم کہنے لگے، یہ دنیا جو ہے وہ فنا ہو جائے گی، اور یہ دنیا کی حقیقت کچھ نہیں ہے۔ دنیا کا مال انسان کے پاس ہمیشہ نہیں رہتا۔ دراصل دنیا تو فانی ہے، آخرت باقی ہے، اور آخرت کا عذاب سخت ہے۔ پھر وہ طالب علم کہتے ہیں کہ میں نے اہل بیت علیہ السلام کی حدیثوں سے اسے نصیحت والی باتیں سنائی، اور جس طرح سے میں باتیں سناتا گیا، حدیثیں سناتا گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں سمجھ گیا کہ اس کا دل نرم ہو گیا ہے، انشاءاللہ میرے کلام کا اثر ہوا ہے۔ پھر میں نے کہا کہ آپ کی آنے والی تمام آفتیں اور مشکلیں دور ہو، اس لیے اگر آپ کچھ رقم مدرسے کے طالب علم کے لیے دے دیں تو بہت اچھا ہوگا۔ خدا اگر آپ یہ رقم بہترین کام میں استعمال کریں گے تو خدا روز قیامت کی مصیبت کے دن تم پر ضرور رحم فرمائے گا، آخرت کی سختیوں سے خدا تمہیں بچائے۔ یہ سب سن کر اس نے 40 تومان مجھے دیے، جس سے میں نے لے لیے، اور جب میں مدرسہ پہنچا تو میں نے طالب علم کو بانٹ دیے۔ تو عزیزان گرامی، اس واقعے کو لکھنے کے بعد رائٹر نے لکھا کہ حقیقت میں نصیحت ایسی عمدہ چیز ہے کہ انسان کے دل کو نرم اور نورانی کرتی ہے۔ کبھی کبھی جن کے پاس مال ہوتا ہے وہ لوگ بیکار واہیات کاموں میں پیسے صرف کر دیتے ہیں، لیکن ان سے اگر کہا جائے کہ دین کے کاموں میں پیسے صرف کرو تو وہ نہیں کرتے۔ تو کبھی کبھی ایک مومن کی نصیحت کا دوسرے مومن پر اثر ہو جاتا ہے اور وہ بہترین کاموں کو انجام دینے لگتا ہے۔ اس سلسلے میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے بھائی کو نصیحت کرے اور اس کے لیے ایسے ہی خیر خواہ ہو جیسے اپنے نفس کے لیے وہ خیر خواہ ہو۔ پیغمبر خدا نے فرمایا کہ خدا کے نزدیک اور روز قیامت ان لوگوں کی بڑی منزلت ہوگی جو روئے زمین پر نصیحت کرنے میں مشغول رہتے ہیں۔ سفیان روایت کر رہا ہے، چھٹے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اوپر خدا کے لیے ضروری ہے کہ اس کی مخلوق کو نصیحت کرو، تم نصیحت سے بلند عمل ہرگز نہ پاؤ گے۔ جس طرح سے ہمارے نبی نصیحت کرتے تھے اس طرح سے ہمارے امام بھی نصیحت کرتے تھے۔ تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ منصور دوانکی نے اپنے ہی فائدے کے لیے چھٹے امام علیہ السلام سے نصیحت چاہی۔ یعنی ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ظالم خلیفہ تھا اور ہمیشہ اپنے فائدے کے بارے میں ہی سوچتا تھا، لہٰذا سیاسی چال کے طور پر، یعنی سیاست کی ایک چال تھی اس کی، اور اس چال کے طور پر اس نے نصیحت چاہی امام سے۔ تو امام علیہ السلام نے کیا جواب دیا، آئیے جانتے ہیں۔ تو چھٹے امام علیہ السلام کے پاس سب سے پہلے تو منصور دوانکی نے ایک پیغام بھیجا کہ آپ ہمارے دربار میں اس طرح کیوں آمد و رفت نہیں فرماتے جس طرح تمام لوگ ہمارے یہاں آتے جاتے ہیں۔ اس نے سوچا کہ امام رعب میں آئیں گے، لیکن امام نے اسے فرمایا کہ منصور، ہمارے پاس دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم تجھ سے ڈرے، اور تمہارے پاس آخرت کے لیے کچھ نہیں ہے کہ جس کی امید کرے، بتاؤ تمہارے پاس کس لیے آئیں؟
اب یہ بات حالانکہ منصور کو بہت زیادہ ناگوار گزری، لیکن پھر بھی سیاسی طور پر اس نے سیاست کے لیے یوں پیغام پھر لکھا کہ آپ نصیحت کرنے کے لیے ہمارے دربار میں تشریف لائیں تاکہ ہم آپ کی نصیحت سے فائدے کو حاصل کریں، آپ کی نصیحت سے ہمیں کچھ فائدہ حاصل ہو جائے۔ تو امام نے جواب دیا، اے منصور، جو دنیا اور اس کی نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ تمہیں نصیحت نہیں کرے گا، اور جو آخرت کا مشتاق ہے وہ تمہاری صحبت اختیار نہیں کرے گا، کیونکہ تمہاری صحبت سے وہ کوئی فائدہ نہیں حاصل کرے گا، یعنی تمہاری صحبت سے اس کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا۔ یعنی عزیزان گرامی، امام علیہ السلام نے اسے اس کے ارادے کو سمجھتے ہوئے اور اس کی نیت کو جانتے ہوئے، اس کی سیاست کی یہ چال تھی، لہٰذا امام علیہ السلام نے اس کو اس کا جواب دے دیا۔ نصیحت کرنے کے لیے ایک چیز بہت زیادہ اہمیت والی ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہر نصیحت خدا کے لیے کرے، خدا کے لیے نصیحت کرے۔ اور جب کوئی انسان صرف اور صرف پروردگار عالم کے لیے نصیحت کرتا ہے تو نصیحت کا دل میں اثر ہوتا ہے۔ چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ محبت و مہربانی کے ساتھ نصیحت کرو، دہشت و دھمکی کے ساتھ نہیں، کیونکہ اس سے اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا، اور جس نصیحت کا کوئی اثر نہ ہو وہ بے فائدہ ہے۔ یہاں چوتھے امام علیہ السلام کی اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ امام نے کیا فرمایا کہ دہشت و دھمکی کے ساتھ کبھی نصیحت نہ کرے، تو اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم ایک مثال دیکھیں کہ اگر کسی بچے کو مجھے یہ سمجھانا ہے کہ شرک جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے، وہ بہت بڑا ظلم ہے، اور اللہ کی ذات میں کسی کو شریک قرار نہیں دینا چاہیے، تو جس طرح چوتھے امام علیہ السلام نے کہا کہ دہشت اور دھمکی کے ساتھ اگر اسی نصیحت کو ہم کرتے ہیں تو اس بچے پر کوئی اثر نہیں ہوتا، تو اس بچے کو میں نے پہلے تو زور سے ڈانٹا، دھمکایا، 2-3 تھپڑ لگا دیے، اور اس کے بعد شرک کے بارے میں نے زور زور سے کہنا شروع کیا کہ اللہ کی ذات میں تجھے سمجھ نہیں پڑتی، شرک نہیں کرنا چاہیے، تم نے کیوں شرک کیا، کیا تم نہیں جانتے شرک تو بہت بڑا ظلم ہے، کبھی شرک نہیں کرنا چاہیے، یہ وہ، بہت زیادہ غصہ، بہت زیادہ مار پیٹ، بہت زیادہ دہشت۔ اس طرح سے اگر اس بچے کو میں شرک کے بارے میں اور یہ شرک جو ایک بہت بڑا ظلم ہے یہ سب بتاؤں تو کیا اس نصیحت کو وہ قبول کرے گا؟ لیکن آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو کتنی بہترین انداز سے نصیحت کی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں آیت سورہ لقمان آیت نمبر 13 میں جناب لقمان نے بہت ہی نرم لہجے سے، بہت سویٹ پولائٹ ورڈز میں، بہت ہی بہترین آپ کی شیرین زبان میں جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو پیار سے مخاطب کیا، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اور پھر اسے نصیحت کرتے ہیں کہ اے بیٹا، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک قرار نہ دینا، اور کیوں شریک قرار نہ دینا، اس کی وجہ بھی بہت ہی بہترین انداز سے سمجھائی ہے کہ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، یعنی شرک کیوں نہیں کرنا، ریزن بھی بتا دیا، وجہ بھی بتا دی کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور اس طرح سے جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو بہترین انداز میں، نرمی کے ساتھ، پولائٹ انداز میں بہت بہترین نصیحتیں کی ہے۔ تو یہ ہے نصیحت کا انداز، کہ اگر ہم اپنے بچوں کو پیار اور محبت سے نصیحت کریں گے تو اس کا اثر ہوگا، اگر خدا کے لیے نصیحت کریں گے، کیونکہ جو بات دل سے نکلتی ہے وہ دل تک ضرور پہنچتی ہے، تو اس کا اثر بچوں پر ضرور ہوگا۔ عزیزان گرامی، آئیے مجلس کے اختتام میں قرآن اور اہل بیت علیہ السلام سے ہدایت حاصل کریں، اور آج کی مجلس کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو قرآن میں سورہ لقمان ہمیں ہدایت دے رہا ہے کہ ہمیں
نصیحت محبت سے کرنی چاہیے۔ دوسرا جناب لقمان کہ جس سے ہمیں یہ ہدایت حاصل ہو رہی ہے کہ اپنے بیٹے کو محبت کے ساتھ نصیحت کرے۔ اور آخر میں چوتھے امام علیہ السلام کی حدیث پر غور و فکر کرے جس میں امام نے فرمایا ہے کہ محبت اور مہربانی کے ساتھ نصیحت کرو، دہشت و دھمکی کے ساتھ نہیں، کیونکہ اس نصیحت کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو آئیے خدا سے دعا کریں کہ خدا ہمیں بہترین انداز میں نصیحت کرنے کی توفیق عنایت عطا فرمائے اور نصیحت طلب کرنے والوں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عنایت عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم فرجنا بہم۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے ظہور میں سہل و آسانی فرما، امام کی پہلی آواز پر لبیک کہنے کی توفیق عنایت عطا فرما، ان کے آوان انصار تابع فرمابدار شیوں میں سے ہم سب کو قرار دینا۔ پروردگار ایسے کام کرنے کی توفیق دینا جس سے امام خوش ہو جاتے اور ایسے کام سے بچانا جس سے امام ناراض ہوتے ہیں۔ پروردگار اہل بیت علیہ السلام کا واسطہ کرونا وائرس جیسی وبا کو ہم سے دور کر دے، مشکل ترین حالات کو سہل و آسانی میں تبدیل کر دے، ہر ایک پروردگار مومنین کو حفظ و امان نصیب فرما، اہل بیت کے چاہنے والوں اور مومنوں کے سروں سے آفت بلا رنج غم پریشانی مشکلوں مصیبتوں کو دور کر دے، ان کی جان مال اولاد عزت آبرو ایمان کی تو حفاظت فرما، ہر بیمار کو شفا عاجلہ کاملہ عنایت عطا فرما، ہم سب کو وسیع حلال طیب و طاہر روحانی اور جسمانی رزق عنایت عطا فرما، اسی رزق کو تیری راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عنایت عطا فرما۔ پروردگار اس عظیم ترین تیرے مہینے میں بہترین انداز میں عبادت اور اطاعت کرنے کی، تیری خوشنودی حاصل کرنے کی، تیری رضا تک پہنچنے کی ہمیں توفیق عنایت عطا فرما۔ مثل محمد و آل محمد جیسی زندگی، ان کے جیسی توفیق، ان کی جیسی خیر، ان کی جیسی نیکی، ان کو شر سے بچایا، ہمیں بھی گناہ سے بچنے کی توفیق عنایت عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو متقی بننے کی توفیق عنایت عطا فرما، ہمارے اور ہمارے مرحومین کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما۔ معبود ہم سب کو حج و زیارت سے مشرف فرما، سامعین کی ہر ایک دلی تمنا آرزو خواہش مراد مقاصد ارادوں کو پورا فرما، حاجتوں کو قبول کر لے، دعاؤں کو مستجاب فرما۔ تمام تعریف حمد و ستائش نے لائق وحدہ لا شریک છે، જેની તૌફીક થકી, જેના એહસાન થકી, જેના ફઝલ و કરમ થકી આપણે અસરાતે ગુનાહ અને કફારાતે ગુનાહનું આ 17 નંબરનું દર્શ શરૂ કરી રહ્યા છીએ। અઝીઝાન ગ્રામી, છઠ્ઠા ઇમામ જાફર સ્વાદિક અલૈહિસ્સલામ ઇરશાદ ફરમાવે છે, ઘણા ઇન્સાન એવા હોય છે જે સમય પસાર કરવા અને બેહૂદગીના હેતુથી હસે છે, કયામતના દિવસે તેઓને બહુ વધારે રડવું પડશે। ઘણા લોકો એવા છે જે પોતાના ગુનાહ બદલ બહુ રડે છે, તેઓ બેહિશ્તમાં ખુશખુશાલ હશે અને કયામતના દિવસે બહુ હસતા હશે। તહેજીબુલ ઇસ્લામ ઉર્દુ આવૃત્તિ પેજ નંબર 455 પર આ હદીસ આપણને ઘણું કહી જાય છે। અઝીઝાને ગ્રામી, રડો વધારે, હસો ઓછું। ક્યારે આ શ્વાસ આપણો સાથ છોડી દેશે, ક્યારે રૂહ બદનથી અલગ થઈ જશે, આપણને નથી ખબર। ઘણા ઇન્સાન એવા હોય છે જે સમય પસાર કરવા, ટાઈમ પાસ કરવા માટે નકામા હેતુથી હસતા રહેતા હોય છે। અઝીઝો ઈમાન કે છે કયામતના દિવસે તે લોકોને બહુ વધારે રડવું પડશે। ઘણા લોકો એવા છે પોતાના ગુનાહ બદલ બહુ રડે છે, બેહિશ્તમાં એ લોકો ખુશહાલ હશે, કયામતના દિવસે હસતા હશે। અઝીઝાન ગ્રામી, મૌલાએ કાયનાત અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલૈહિસ્સલામ ઇરશાદ ફરમાવે છે, અઝ્ઝુનૂબ અદ્દાઉ વદ્દવાઉ અલિસ્તિગફાર વશિફાઉ અન લા તઉદ। ઇમામ કે છે ગુનાહ બીમારી છે, ઇસ્તિગફાર એની દવા છે। હવે ખબર કેવી રીતે પડે કે આ દવા અસર થઈ કે નહીં? તોબા તો આપણે બધા કરી લઈએ છીએ, ઇસ્તિગફાર તો આપણે કરતા લેતા હોય છે, ચાલતા ફરતા આપણે કહેતા હોય છે અસ્તગફિરુલ્લાહ રબ્બી વ અતૂબુ ઇલૈહ।
નમાઝે શબમાં 100 વખત કહીએ છીએ અસ્તગફિરુલ્લાહ રબ્બી વતુબ ઇલૈહ, 300 વખત કહીએ છીએ અલ આફ, ખુદા तुमने માફ કરી દે. પણ અઝીઝાની ગ્રામી, અગર ગુનાહ બીમારી છે, ઇસ્તિગફાર દવા છે, તો આ દવા અસર થઈ કે નહીં, બીમારી દૂર થઈ કે નહીં, કેવી રીતે ખબર પડે? એક નાનકડી હદીસમાં ઇમામે દરિયો સમેટી દીધો. અજ્જુનુબ દાઓ, ગુનાહ બીમારી છે, વદવાઓ અલ ઇસ્તિગફાર, ઇસ્તિગફાર દવા છે. આગળ ઇમામ કહે છે વસિફાઓ અન લા તઉદ, અને એની શિફા એ છે કે એનું પુનરાવર્તન કરવામાં ના આવે. એટલે આપણે જો ગુનાહને છોડી દઈએ તો સમજી જવું જોઈએ કે આપણને શિફા મળી છે. આ ઇસ્તિગફારની દવા આપણને કામ લાગી ગઈ છે. આપણી તોબા સાચી તોબા કરાર દેવામાં આવી છે. રસૂલ ઇસ્લામ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ફરમાવે છે લેકુલ દાઇન દવા વ દવાઉ ઝુનુબ ઇસ્તિગફાર, દરેક બીમારીની દવા છે. અઝીઝો, ખુદા પહેલા દવા નાઝિલ કરે છે, પછી બીમારી આવે છે. તો દરેક બીમારીની દવા છે. રસાલત માબ મિઝાનુલ હિકમત પ્રકરણ ઝંબુન પેજ 890 હદીસ નંબર 6655 માં કે છે લેકુલ દાઇન દવા, દરેક બીમારીની દવા છે. દવાઉ ઝુનુબ ઇસ્તિગફાર, અને ગુનાહની દવા ઇસ્તિગફાર છે. ખુદા આપણને વધારે ને વધારે ઇસ્તિગફારની તૌફીક અતા ફરમાવે. અઝીઝાની ગ્રામી, ચાલતા ફરતા ઇસ્તિગફાર કરતા રહેવું જોઈએ. ઇસ્તિગફારના ગુનાહના અઝીઝાની ગ્રામી જે કફારા છે એને અદા કરતા રહેવું જોઈએ. મૌલાએ કાયનાતની હદીસ આપણે જોઈએ તજલિયાત હિકમતની. અઝીઝાની ગ્રામી પ્રકરણ 88 હદીસ નંબર 22, ઇમામ ફરમાવે છે લા ઝંબ મા ઇતરાફ, કબૂલાતની સાથે કોઈ ગુનાહ નથી. એટલે કે ગુનાહના ઇકરારની સાથે, ગુનાહની કબૂલાતની સાથે કોઈ ગુનાહ નથી. મૌલા ઇસ્લામ ફરમાવે છે સફીઉલ મુઝનિબે ઇકરારુહુ વ તૌબતુહુ એતઝારુહુ, ગુનેહગારનો ઇકરાર, ગુનેહગારની કબૂલાત ગુનાહ કરનાર માટે શફાત કરતા છે, અને ગુનેહગારની તોબા એ તેના ગુનાહોની માફી માંગવી છે. અઝીઝાની ગ્રામી, ઇમામ ફરમાવે છે મૌલા ઇસ્લામની એક બીજી હદીસ છે અલ મુકિર્રો બિઝુનુબિ તાઇબુ, ખુદાની સમક્ષ ગુનાહોનો ઇકરાર, ગુનાહોની કબૂલાત કરનાર, તોબા કરનાર હોય છે. આ હદીસ તજલિયાત હિકમત પ્રકરણ 88 હદીસ નંબર 27 છે. એવી જ રીતે અઝીઝાની ગ્રામી, ખૂબ જ સજદા કરવાથી ગુનાહ માફ થઈ જાય છે. પીઠ ઉપર જે ગુનાહોનો બોજ છે હટી જાય છે. આ હું તમને મિઝાનુલ હિકમતની પેજ નંબર 906 ની હદીસ નંબર 6694 સંભળાવું. છઠ્ઠા ઇમામ ફરમાવે છે જા રજુલુ ઇલા રસૂલિલ્લાહ વકાલ યા રસૂલિલ્લાહ કસરત જુનુબી વ જૌફ અમલી વકાલ રસૂલિલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ અક્સરિ સુજૂદ ફઇન્નહુ યહુત્તુ ઝુનૂબ કમા તહુત્તુ રીહો વરક સજરે. એક શખ્સ રસૂલ ખુદા પાસે આવે છે, કહે છે અય રસૂલ ઇસ્લામ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ, મારા ગુનાહ વધી ગયા છે, મારા સારા કાર્યો કમજોર પડી ગયા છે, ઓછા થઈ ગયા છે. રસૂલ ઇસ્લામે જ્યારે એ કહે છે કે મારા ગુનાહ વધી ગયા છે, મારા સારા કાર્યો કમજોર પડી ગયા છે, રસૂલ ઇસ્લામ રહેમતુલ આલમીન સાફી રોજે જજા ફરમાવે છે ખૂબ જ વધારે સજદા કર્યા કર, કારણ કે બેશક તેમ કરવું ગુનાહોને એવી રીતે ખેરવી નાખે છે જેમ પવન વૃક્ષના પાંદડાને ખેરવી નાખે છે. ખુદા કસરતથી સજદા કરવા વાળોમાં મારો શુમાર કરી દે. અઝીઝાની ગ્રામી, નમાઝ મોમિનની મેરાજ છે, પણ નમાઝની મેરાજ સજદો છે. ખુદા આપણને મોહમ્મદ અને આલે મોહમ્મદના સદકામાં ખૂબ સજદા કરવાની તૌફીક આપે. આપણા ઇમામો જ્યારે સજદામાં જતા હતા, ખુસૂસન ચોથા ઇમામ માટે પણ મળે છે કે જ્યારે સજદાથી માથું ઉઠાવતા હતા તો પૂરી જમીન આંસુઓથી તર થઈ જતી હતી. ગ્રામી, કેવા આસાન કફારા છે ગુનાહને બક્ષિશના. ખુદા ચાહે છે કોઈ પણ રીતે મારો બંદો પાક થઈ જાય, કોઈ પણ રીતે એના ગુનાહ માફ થઈ જાય. અઝીઝાની ગ્રામી, ઇમામે મોહમ્મદ બાકીર ઇસ્લામ ફરમાવે છે તહેજીબુલ ઇસ્લામ ઉર્દુ પેજ નંબર 45 પર છે કે જે શખ્સ પોતાની વીંટી ઉપર કુરાને મજીદની કોઈ આયતને કોતરાવી લે તો તેને માફ કરી દેવામાં આવશે. રસૂલ ઇસ્લામ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ફરમાવે છે મિઝાનુલ હિકમત ઉર્દુ ભાગ 8
હદીસ નંબર 17,424 કે 3 ચીજો કફારો છે ગુનાહનો. 3 ચીજો ગુનાહનો કફારો બની જાય છે. 1, ઇસ્લામનો પ્રચાર અને ફેલાવો કરવો. નંબર 1, ઇસ્લામનો પ્રચાર અને ફેલાવો કરવો. અઝીઝાની ગ્રામી, કાંઈ એવું નથી કે અમર બિલ મારૂફ અને નહી અનિલ મુનકર ફક્ત અને ફક્ત ઝાકીરો કરશે, ઓલમા કરશે. ના, આપણને અઝીઝાની ગ્રામી ઇલ્મ છે, આપણે પોતે અમલ કરીએ છીએ સાચી નિયતની સાથે. આપણે અમર બિલ મારૂફ ને મુનકર આપણા દોસ્તોને, આપણા બચ્ચાઓને, આપણા શોહરને, આપણા રિશ્તેદારોને આપણે કરી શકીએ છીએ. તો 3 ચીજો કફારો છે ગુનાહનો. એમાં 1, ઇસ્લામનો પ્રચાર અને ફેલાવો કરવો. નંબર 2, જમાડવું. અને નંબર 3, રાતે જ્યારે બધા લોકો સૂતા હોય ત્યારે નમાજ શબ, નમાજ તહજ્જુદની અદાયગી. આ 3 વસ્તુ ગુનાહનો કફારો છે. ગુનાહનો કફારો બની જાય છે ઇસ્લામનો પ્રચાર અને ફેલાવો કરવો. નંબર 2, જમાડવું. નંબર 3, રાતે જ્યારે લોકો સૂતા હોય ત્યારે નમાજે શબ પડવી. મિઝાનુલ હિકમત ઉર્દુ ભાગ 8ની હદીસ નંબર 17,428 આપણે જોઈએ. રસૂલ ઇસ્લામ રહેમતુલ આલમીન હઝરત મોહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ફરમાવે છે, કોઈની ગીબત કરવાનો કફારો એ છે કે તમે તે શખ્સ માટે ઇસ્તિગફાર કરો જેની તમે ગીબત કરી છે. આવો આપણે દુઆ કરીએ, ખુદા જેની અમે જિંદગીમાં ગીબત કરી છે તો બધાને બક્ષી આપ, એમના દરજાતને બલંદ કર, એમની નેકીઓને કબૂલ કરી લે. ખુદા એમના ગુનાહોને માફ કરીને અનેક ગણી નેકીઓમાં તબદીલ કરી દે. અઝીઝો, આપણને તો યાદ પણ નથી કે આપણે કેટલા ગુનાહ કર્યા. અઝીઝો, ક્યારે કર્યા, કોની ગીબત કરી. આપણે દુઆ કરીએ કે ખુદા જેની મેં ગીબત કરી છે બધાને તું માફ કર્યા. છઠ્ઠા ઇમામ જાફર સ્વાદિક અલૈહિસ્સલામ એક બહુ આસાન ઇલાજ બતાવે છે ગુનાહના કફારાનો. એ કહે છે કે જે શખ્સ ભોજન દરમિયાન જમતી વખતે લુકમો ઉપાડે અને કહે બિસ્મિલ્લાહ વલ્હમ્દુલિલ્લાહ રબ્બિલ આલમીન. અઝીઝાની ગ્રામી, ખાલી આટલું જ, બિસ્મિલ્લાહ વલ્હમ્દુલિલ્લાહ રબ્બિલ આલમીન. તો લુકમો એના મોઢામાં પહોંચે, ઉપાડતી વખતે કહે, લુકમો મોઢામાં પહોંચે પહેલા સુબ્હાનહુ તઆલા એના ગુનાહોને માફ કરી આપશે. તહજીબુલ ઇસ્લામ પેજ નંબર 78 પર હદીસ છે. કેટલો આસાન ઇલાજ છે. લુકમો પાડીને એક આદત પાડવાની જરૂર છે. બિસ્મિલ્લાહ વલ્હમ્દુલિલ્લાહ રબ્બિલ આલમીન કહે. છઠ્ઠા ઇમામ કહે છે લુકમો મોઢામાં પહોંચે એ પહેલા અલ્લાહ એના ગુનાહને માફ કરી આપશે. અઝીઝો, ઇમામ અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલૈહિસ્સલામ ફરમાવે છે, 3 કામ એવા છે જે શખ્સ તેની ઉપર અમલ કરે એ શૈતાનથી અને ઇમ્તિહાનથી બચી જશે. નંબર 1, એવી સ્ત્રી સાથે એકાંતમાં ન રહે જે તેની મિલકિયત ન હોય, એટલે કે એની પત્ની ન હોય. એવી સ્ત્રી સાથે એકાંતમાં ન રહે જે તેની મિલકિયત ન હોય, કે એની કનીઝ ના હોય, કે એની પત્ની ન હોય. એવી સ્ત્રી સાથે એકાંતમાં ન રહે. નંબર 2, રાજા બાદશાહની નજદીકી ન મેળવે. નંબર 3, બિદઅત કરનારને નવી પ્રથામાં એને સાથ ના આપે. ઇમામ કહે છે આ 3 કામ એવા છે કે જે શખ્સ એના પર અમલ કરશે એ શૈતાનથી બચી હશે, ઇમ્તિહાનથી બચી હશે. મિઝાનુલ હિકમતની હદીસ નંબર 6700 ભાગ 3. એવી સ્ત્રી સાથે એકાંતમાં ન રહે જે તેની મિલકિયત ન હોય, રાજા બાદશાહની નજદીકી ન મેળવે અને બિદઅત કરનાર, ધર્મમાં નવી પ્રથા દાખલ કરનારની નવી પ્રથામાં એને સાથ ના આપે. આવો આપણે દુઆ કરીએ, ખુદા તને મોહમ્મદ અને આલે મોહમ્મદનો વાસ્તો. આજે અમે જે ઇલ્મ હાસિલ કર્યું, બહુ જ વધારે સજદા કરવાથી ગુનાહ માફ થાય છે. કોઈ કુરાન મજીદની આયતને પોતાની વીંટી પર કોતરાવી લે તો એના ગુનાહ માફ થાય છે. ઇસ્લામનો પ્રચાર અને ફેલાવા કરવાથી ગુનાહ માફ થાય છે. જમાડવાથી, રાતે જ્યારે લોકો સૂતા હોય ત્યારે નમાઝે શબની અદાયગી કરવાથી, ગીબત જેની કરી હોય એના માટે ઇસ્તિગફાર કરવાથી ગુનાહ માફ થાય છે. અને જમતી વખતે, લુકમો ઉપાડતી વખતે બિસ્મિલ્લાહ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ રબ્બિલ આલમીન કહેવાથી ગુનાહ માફ થાય છે. ખુદા દરેક પર અમલ કરવાની તૌફીક અતા ફરમા. ખુદા તારી તમામ તૌફીકાતને અમારા સામિલ હાલ કરતા કે અમે ઇલ્મ અને અમલના મેદાનમાં આગળ વધી શકીએ. તારી આખરી હુજ્જતના ઝુહુરમાં તાજીલ ફરમા. રબ્બી રહમહુમા કમા રબ્બયાની સગીરા.
رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم اشف کل مریض بحق زہرا وابیہا وبعلہا بنیہا والسر المستودع بعدد ما احاط به علمک اللہم صلی علی محمد وآل محمد ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Ramadan, 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 Ramadan
Ramadan